तबर्रुकन होती हैं। वो लोग वो नौजवान जो अल्लाह के सामने खड़े हों तो अल्लाह भी कहे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, मेरा बंदा बोल क्या चाहता है। लोगों को हिदायत के निशान बना के छोड़े। मौलवी बनाना क्या मुश्किल, तुम सारे मौलवी बैठे, हम सारे मौलवी बैठे, लेकिन कोई नस्ल तैयार करना उसके लिए फालतू काम करना पड़ता है। जो गामा पहलवान था गुलाम मोहम्मद, उसका कद था 5 फुट 8 इंच और 6.25 फुट के पहलवानों को उठा के ऐसे फेंकता था जैसे कोई तिनका उठा के फेंक दिया। 400 कुश्तियां लड़ी, एक में शिकस्त नहीं खाई। 400 कुश्तियों में एक में। पांच 5000 वो डंड निकालता था और 5000 वो बैठ के निकालता था और 3000 डंड निकालता था कमर पे वजन रख के। तो रुस्तम ज़मान बनने के लिए सिर्फ डंड काफ़ी नहीं होते, सिर्फ बैठकें काफ़ी नहीं होती। 7 किलो बादाम रोज़ाना खाता था, 5 मुर्गियाँ रोज़ाना खाता था, 10 सेर दूध रोज़ाना पीता था और तहज्जुद का पाबंद था, नमाजों का पाबंद था। अमृतसर का था, तकसीम के बाद लाहौर आ गया। एक यानी उसकी बर्दाश्त कैसी थी, एक सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेने लगा तो वो उस कोई भाव ताव में कमी बेशी की बात हुई तो उसने वो होता है ना वो जो तोलने के लिए जो बाट रखे होते हैं उसने उठा के गाँव में घुमारा, उसके यहाँ लगा, खून निकल आया। तो उसने पगड़ी खोल के वो उसको बल दे के ना बंद कर दिया और चल पड़ा। तो लोगों ने कहा पहलवान जी रुस्तम ज़मान ऐ माड़ा जा बंदा, तुझी फूक मारो तो उड़ जाए। तो कहने लगे ये रुस्तम ज़मानी जो है ना ये बर्दाश्त से सीखी है, ऐसे नहीं सीखी, ये बर्दाश्त से सीखी। और मुझे नहीं बल्कि पूरे माहौल में ये बात कि मौलवी गुस्से वाले होते हैं, मदरसे के तलबा बर्दाश्त से आरी होते हैं और अखलाक से आरी होते हैं। हालांकि मैं कसम उठाऊं कि इंडिया, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के जो तलबा है जितनी कुर्बानी वो देते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, लेकिन उनको कोई लेकर चलने वाला हो और उन्हें बताने वाला हो तो ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हनफियत का तासुब और बाकी जो अहले फ़िरक़ हैं उनकी नफ़रत, तो अजीब व गरीब सी शख्सियत बन के बाहर निकलती। हमने उन्हें मोमिन बनाना है, मुस्लिम बनाना है, मुवहिद बनाना है, मुसद्दिक़ बिमा जाअत बिहिर रुsul बनाना है। हाँ, हमारी तरजीहात में अबू हनीफ़ा हैं रहमहुल्लाह ताला, उसकी जो ताबीर अहले देवबंद ने की है उसको हम ज़्यादा सही समझते हैं, लेकिन बाकियों के लिए नफ़रत पालना, बाकियों के लिए बोझ पालना, बाकियों के लिए हक़ारत पालना, तो फिर हमने कुछ भी नहीं सीखा। और फिर अल्लाह ने हमें दावत की निस्बत दी है। दाई तो काम ही है कि हकीर से हकीर को सीने से लगाना, बड़े से बड़े मुजरिम को सीने से लगाना। क़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। क्या बात अल्लाह कर रहा है कलीम जैसी हस्ती से, जिसके सामने वाले के बारे में अल्लाह को पता है ईमान नहीं लाएगा। क़ूला लहू क़ौलन लय्यना फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलो कुन्ता फ़ज़्ज़न। ज़ुबान की शिद्दत, गलीज़ अल क़ल्ब, मिजाज की शिद्दत, किसकी?
رحمت للعالمین، کس کی؟ سراجا منیرا، کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراجا منیرا، مزمل مدثر طٰہٰ یاسین حاشر ماہی عاقف فاتح ابو القاسم، لیکون للناس نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سختی ہوتی، لن فضوا، کون؟ ابو بکر، کون؟ عمر، کون؟ عثمان، کون؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین، اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا۔ لن فضوا، تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے، اس کو انفزاز کہتے ہیں۔ لن فضوا من حولک، تو میرے عزیزو ایک نسل اللہ سے مانگو، ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں۔ ابو بکر سارے نہیں بن سکے، عمر سارے نہیں بن سکے، زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے۔ فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے، کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے، اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھی، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ سب مدینے میں آیا ہے۔ تو صحابہ کون؟ 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے، اور کپڑے اچھے پہنے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں۔ کہنے لگے نہیں، بات تو کرنی چاہیے۔ تو کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، دوسری محبوب رسول ہیں، تو ان دونوں کو تیار کیا گیا، یہ دونوں تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ متکلم بنی کہ امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، تو وہ ایسے ہی چلے گئے۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسے ہی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں، فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے۔ آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ تو حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل رہا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگیں کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ تو بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم،
کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی. ایک رات تو نے اس کی ایک تہہ اور لگا دی. تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے. کہ اسے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی. حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا. اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے. نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا. کہنے لگے جی ہاں. کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. ساروں قطار رونے لگے. فرمایا عائشہ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے. پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں. ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا. والذی نفسی بیدہ لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں. عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا ہے. جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی. انہوں نے یہ روتے ہوئے عرض کی اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے. مرحبا بہ. جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے. کہ نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا. اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دیں. تو حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو نہیں، موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا. کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکانا، بولو لکانا عمر. کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا. تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں. میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر. تو حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی لوگ؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا ساتھ. وہ تشریف لے گئے. جب موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی. تو کہنے لگے ضعنی علی الارض، مجھے زمین پر ڈال دو. تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا. کہنے لگے وے حق، تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال. آپ مسجد میں داخل ہوئے.
آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم محشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ دیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو۔ تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے کہنے لگے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد تھے۔ اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ۔ بدھ کی رات کو دعا مانگی، جمعرات کی رات کو بدھ والے دن، جمعرات کو حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور وہ اس حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، در و دیوار مدینے کے رو رہے تھے، صرف مرد عورت نہیں، بچے بھی، اور جنازے کو حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جان، میرا باپ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی کہ مرحبا بعمر۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا اس جگہ تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا دخل تو انا و ابو بکر و عمر، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، جلس تو انا و ابو بکر و عمر۔ اتنی دفعہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لیا، میرے ان کانوں نے سنا، مجھے پتہ تھا یہیں آئے گا تو یہیں آئے گا۔ صحابہ تو ساری معزز و محترم ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ کھپایا وہ پھر آج ہم ان کا ذکر کر کے رو رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ رواجی کام کرنا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کسی منزل تک خود بھی پہنچنا ہے، اوروں کو بھی پہنچانا ہے، چونکہ جب آدمی دوسروں پر محنت کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر اپنی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے۔ اب یہ ایک انتظامی چیز ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی اپنی کمیاں بھول جاتا ہے۔ ابن سیرین کے حسن بصری کا قول ہے کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی جو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ تو میرے عزیزو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے کرب کا آخری دن ہے، آخری۔
موت تک کی جنگ ہے اپنے آپ کے ساتھ. اس میں راحتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو یاد رکھنا پڑتا ہے. کتنے مولوی اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی تفسیر بتائیں جس میں نکتے بیان کیے گئے. میں نے کہا اپنے لیے قرآن پڑھو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ دیکھو کہ میں نکتے بیان کروں. ایک نے مجھ سے کہا آپ یہ نکتے کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کہیں سے بھی نہیں بیان کرتا ہوں. اللہ سجاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سجاتا ہے. میں نکتوں کے لیے قرآن نہیں اٹھاتا ہوں. فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. اللہ آپ سب بچوں کو قبول فرمائے. میں تو اب 70 سال سے بھی آگے چلا گیا ہوں، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. اب تو زندگی کے اس حصے میں سے گاڑی گزر رہی ہے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. تو آپ میرا سرمایہ ہیں، یہ سارے استاد، آپ بھی اب سارے استاد ہو. اس طرح دنیا سے جاؤ کہ اللہ راضی. محمد علی جناح کے بارے میں بہت رحمت اللہ علیہ، کوئی کہتا شیعہ تھا، کوئی کہتا بے دین تھا، کوئی کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا. ایک آدمی نے ان سے کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرا اللہ مجھے کہے شاباش مسٹر جناح. انہوں نے تو انگریزی میں کہا کہ اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. جناح شاباش. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاباش. سبحان، کیا بات.